Canada's Jalsa Salana at the Baitul Islam Mosque, Ontario, Canada. मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की ये नशरियात लंदन से पेश की जा रही हैं। इस वक्त हम सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ का वो खिताब पेश कर रहे हैं जो कल हुजूर ने जलसा सालाना कनाडा के मौके पर लजना इमाइल्ला से किया था। मुलाहिज़ा कीजिए। As he's walking in the middle, and he'll be going into the ladies' tent. And okay, we're lucky, Amr. Amr has informed me that he'll be walking right by us, so you'll get a great view of him coming in. He'll go to the front of the ladies' tent to perform his speech in Urdu, of course, Amr. I was just every time when I see Hazur, I sort of lose my vocabulary and I'm not very able to speak. But as you can see from the security is very tight around Hazur. Yeah, that's right. He's flocked by security on either side, in front, in the back, beside, and whatnot, and yeah, quite a wall around him. Actually, today, if you notice, Hazur is not walking too fast. On normal occasions, people are running behind Hazur because of the way Hazur walks, the speed that he always walks with. Today, I think maybe because of the heat, everybody's taking it a bit slow. That's right. I was gonna say it's kind of tough to run in this heat, and then if you do run, you'll be sorry afterwards. That's true. And so he has just made his entrance into the front of the ladies' tent, and within the next few minutes, he'll be starting up his speech, which will go right to. And you can see still a lot of people lined up just in front, just to get a quick glimpse of him, anything that they can. I mean, a quick slam, and he'll go right in. But I mean, it's just to be able to see him, like you said, you even go speechless at times. That's right. I mean, just a brief wave of the hand is very, how do you say? Satisfying for some of the people. I mean, just even to eyes upon Hazur. I mean, a lot of people have not even seen Hazur. A lot of people have. फिर शुरू हो गया शोर फौरन। मैं कहा शोर क्यों पड़ रहा है इतना? नहीं आ रही? यहाँ हमेशा यही होता है कनाडा में। शॉकिंग, हाँ? आ रही है? मैंने कहा उनको बाहर कहें कि कनाडा इतना बैकवर्ड मुल्क है तो हमेशा इसमें ब्रेकडाउन होता है कम्युनिकेशन का। कुछ आवाज़ आई है शायद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं आई आवाज़? बिल्कुल ठीक। हाँ, शोर की आवाज़ भी आ रही है, वो बगैर लाउड स्पीकर के आ रही है। पीछे जो बोल रहे हैं बंद कर दें बातें। बिल्कुल खामोशी होगी तो तिलावत शुरू होगी। दूर से अभी भी थोड़ी थोड़ी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल खामोश। तिलावत उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक आप खामोश नहीं हो जाएंगी, और तिलावत के बाद भी खामोश रहने की कोशिश करना। Recitation of the Holy Quran by Noor Jamila Sahiba from Surah Tahrim. Noor Jamila. Where is Noor Jamila? She coming? Assalamualaikum. You are from Malaya or Indonesia? Indonesia? Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Jazakumullah. MashaAllah, you recited very well. Allah bless you. Translation by Razia Tahir Sahiba. Razia Tahir. Razia ke Razia? Razia? Assalamu alaikum. Wa Translation of Surah Al-Tahrim, verses 9 to 13. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. O ye who believe, turn to Allah in sincere repentance. It may be that your Lord will remove the evil consequences of your deeds and make you enter gardens through which rivers flow, on the day when Allah will not abase the Prophet nor those who have believed with him. Their light will run before them and on their right hands. They will say, Our Lord, perfect our light for us and forgive us. Surely thou hast power over all things. O Prophet, strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be strict against them. Their resort is hell, and an evil destination it is. Allah sets forth for those who disbelieve the example of the wife of Noah and the wife of Lot. They were under two righteous servants of ours, but they acted unfaithfully towards them. So they availed them not against Allah, and it was said to them, Enter the fire, ye twain, along with those who enter. And Allah sets forth for those who believe the example of the wife of the Pharaoh, when she said, My Lord, build for me a house with thee in the garden, and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from the wrongdoing people. And the example of Mary, the daughter of Imran, who guarded her chastity. So we breathed therein of our spirit, and she fulfilled in her person the words of her Lord and his books, and was one of the obedient. Jazakumullah. Now a poem will be read by Talat Mubarak Sahiba. Talat Mubarak. یہ کن کی بیٹی ہے طلت؟ طلت کن کی بیٹی ہے؟ میں روزی کی مسلمہ روزی کی بھابی ہوں. مسلمہ روزی کی بھابی ہوں. اچھا. کلام محمود میں سے ایک نظم. موت کی راہ میں گر تمہیں منظور ہی نہیں، کہہ دو کہ عشق کا ہمیں مقدور ہی نہیں، کہہ دو کہ عشق کا ہمیں مقدور ہی نہیں. کیوں جرم نقص عہد کے ہوں مرتکب جناب، جب آپ عہد
کرنے پہ مجبور ہی نہیں، جب آپ عہد کرنے پہ مجبور ہی نہیں، مومن تو جانتے ہی نہیں بزدلی ہے کیا، اس قوم میں فرار کا دستور ہی نہیں، اس قوم میں فرار کا دستور ہی نہیں، ڈر کا سر ہو ان پہ نہ لالچ کا ہو اثر، ہوشائیں جن کو ایسے یہ مخمور ہی نہیں، ہوشائیں جن کو ایسے یہ مخمور ہی نہیں، دل دے چکے تو ختم ہوا قصہ حساب، معشوق سے حساب کا دستور ہی نہیں، معشوق سے حساب کا دستور ہی نہیں، بحر فنا میں غوطہ لگانے کی دیر ہے، منزل قریب تر ہے وہ کچھ دور ہی نہیں، منزل قریب تر ہے وہ کچھ دور ہی نہیں، دشمن کی چیرہ دستیوں پر اے خدا گواہ ہیں، زخم دل بھی سینے کے ناسور ہی نہیں، ہیں زخم دل بھی سینے کے ناسور ہی نہیں، اس مہر نیم روز
دیکھیں تو کس طرح آنکھوں میں ظالموں کے اگر نور ہی نہیں، آنکھوں میں ظالموں کے اگر نور ہی نہیں، موت کی راہ میں گر تمہیں منظور ہی نہیں، کہہ دو کہ عشق کا ہمیں مقدور ہی نہیں۔ Now the translation will be by Maida Ahmed. Translation please. Maida Ahmed, please. Maida Ahmed किसकी बेटी है? Assalamu alaikum, Hazur. This is the translation of the poem from Kalam-e-Mahmud. If you are unable to accept self-annihilation in the process of striving in the way of Allah, then you might as well openly admit that you are not worthy of pursuing the course of love for Allah. Since you, as human beings, were not forced to enter into a covenant with Allah, so therefore there is no compulsion for you to end up breaking such a covenant and thereby becoming guilty of this breach. True believers have no part of cowardice. They are a unique breed which neither retreat nor flee. They are so deeply intoxicated with the love of God that they cannot be taken out of its influence by either fear or temptation. You don't settle accounts with the one you love. When you gave your heart to God, you finalized all transactions, did you not? The moment you dive into the sea of self-negation, you will realize that your ultimate destination is not distant at all. It is indeed close at hand. O God, stand witness to our persecution at the hands of our enemies. Mark all the wounds, the old ones which have never healed from our chests, as well as the fresh ones borne by our hearts. The brilliance of midday sun is invisible to the transgressors whose eyes lack the power of vision. Now a chorus will be sung by Nasratul Ahmadiyya from Mississauga East. Nasrat, please. Nasratul Ahmadiyya will sing the chorus. You're from Mississauga East? All of you? Who trained you in this? Who taught you how to sing? Who was your leader? किसने तैयार किया इनको? हाँ? कौन? आपने किया? आपने तैयार किया इनको? हाँ? वही पता चल जाएगा. ठीक है. इनकी आवाज़ कैसे जाएगी वहाँ तक? माइक्रोफोन आगे कर लें, इनको फैला लें बराबर. इस बेचारी की आवाज़ ही जाएगी. हैं? बारी बारी पढ़नी है. अच्छा ठीक है वो है.
حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل راہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوائے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن اتر دکن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر شارع و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوئے جب کل نبیوں کے دور نبوت کے افسانے بند ہوئے عرفان کے چشمے فیض کے ٹوٹ گئے پیمانے گر آئی گھنگور گھٹائیں جھوم اٹھی مخمور ہوائیں جھک گیا ابر رحمت باری آب حیات نو برسانے کی سیراب بلندی بستی زندہ ہو گئی بستی بستی میں نوشوں پر چھا گئی مستی ایک ایک ظرف برابر کھانے بہ نکلا عرفان کا کلزم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چارہ گھروں کے غم کا چارہ دکھیوں کا امدادی آیا راہنما بے راہ ربوں کا راہبروں کا ہادی آیا عارف کو عرفان سکھائے متقیوں کو راہ دکھائے جس کے گیت زبور نے گائے وہ سردار منادی آیا وہ جس کی رحمت کے سائے یکساں ہر عالم پر چھائے وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی رضا دی آیا شرف انسانی کا قیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نخوت کو ایثار میں بدلا ہر نفرت کو پیار میں بدلا عاشق جان نثار میں بدلا پیاسا تھا جو خار لہو کا اس کا ظہور خدا کا دکھلایا یوں نور خدا کا بت گدا ہائے لاتوں منات پہ طاری کر دیا عالم ہو کا توڑ دیا ظلمات کا گھیرا دور کیا ایک ایک اندھیرا جا الحق کو وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا گاڑ دیا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم
यहाँ खड़ी हो, नहीं इधर मुँह करके तीनों चारों, बारी बारी दो दो नहीं बल्कि एक लाइन में, एक लाइन में खड़ी हो। यही चीज़ तुम्हें समझाना है। आवाज़ें अच्छी थी, पढ़ा भी अच्छा है, मगर कोरस का तरीका ये नहीं है। तो दो लड़कियाँ एक घर पर दो तुमने कभी MTA पे नहीं देखा कितना पढ़ती हैं बच्चियाँ नजर में, एक आवाज़ को उठाती है, दूसरा बच्चा और पढ़ लेती है, उस तरह से कोई और आवाज़ें मिलती हैं, फिर एक और ले लेती है अपने हाथ में। इसमें सरप्राइज का एलिमेंट भी है, आवाज़ें भी मिलती जुलती हैं और इससे नगमे में जान पैदा हो जाती है। तुम लोगों ने तो नज़म पढ़ने के तरीके पर पढ़ा, और दो ने पहले फिर दो ने बाद में, उसको कोरस नहीं कहते। बैक वक्त हर एक के सामने माइक्रोफोन होना चाहिए था अपना अपना, और फिर खुल के लहलहा के पढ़ती हैं। आइंदा से इस तरह करना, अपना उस्ताद बन दो। ठीक है। तर्जुमा, ट्रांसलेशन प्लीज। Translation will be read by Faiza Upal. ये खुद नम्मा पढ़ने वाली थी ये। Why don't you do it in chorus? Why don't you read the translation in chorus? I can do that. Come on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Translation. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. The Holy Master of the children of Adam, peace and blessings of Allah be upon him. The supreme among all the prophets of God, of them the most revered, peace and blessings of Allah be upon him. Muhammad was his name, glorified his deeds, peace and blessings of Allah be upon him. A guide par excellence, a leader among leaders, peace and blessings of Allah be upon him. The dazzling radiance of his splendor put the illustrious to flight. The sun and the moon were put out before him. The sun and the moon were put out before him and ceased to shine. Peace and blessings of Allah be upon him. In one majestic flash, he filled the whole universe, the east and the west, the north and the south. Peace and blessings of Allah be upon him. He was the Alpha, he the Omega, the bearer of the last law, the seal of all the prophets. Peace and blessings of Allah be upon him. When the ages of bygone prophets had become histories and tales, when the fountainheads of their wisdom had become but memories, the goblets of their celestial wine dried up, emptied of all spirits. Thick, dark clouds gathered in the heavens above, layer upon layer. Swaying gusts of dazed wind swaggered like one intoxicated. Allah's boundless mercy descended to pour the elixir of heavenly life. With it, the high and the low were inundated alike. Townships after township began to stir and throb with life. Every dweller was replete with joy, as though he had drunk of deep of ecstasy. One and each was filled to brim with the descending wine. A bounteous monsoon began to rain incessantly. Peace and blessings of Allah be upon him. He came to heal the wounds of those who others' wounds did heal. He came to relieve the pain of those who ached in agony. The guide of the wayward came, a leader of all who led the path. He came to teach the mystics the mysteries of life. He guided the righteous farther to the path of righteousness. He came, the one whose praises had David sung, the chief among chieftains, who ever called to the path of their Lord. There came the one whose blessings brought under the shade the entire universe. He came, whom God had wrapped himself in the sheet of his eternal favor. There came the reviver of those corpses lying dead for centuries. His prayers worked like a balm, which every infliction healed. Peace and blessings of Allah be upon him. By casting the spell of his charms, he enchanted the hearts of even his enemies, who had ever such paragon of beauty,
the master of such glamour, the possessor of such grace. Pride, he changed into humility. Hatred, he transformed into love. Each of the wicked thorns, thirsty for his blood, he transformed into slaves, dying to shed their life at his feet. He came, who reflected the light of God with such fidelity. God, it seemed, had manifested himself in his perfect slave. The temples of Lat and Minat were rendered speechless, drowned in the deafening roar of God's unity. He shattered the besieging armies of the forces of night. He put to flight every lingering shadow of darkness. Truth has come, the falsehood has fled. It is but in the nature of falsehood to flee. He thrust the flag of unity, firm and secure, deep in the bosom of the earth. Peace and blessings of Allah be upon him. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. The speech which I delivered in the annual conference of the United States of America was not yet finished when the time was over, and there I announced that the remaining speech I will deliver in the Lajna Ma'ala session in Canada. I wonder whether you have heard the first part of it or not, but it deals with the major problem of bringing up Ahmadi girls here in a Western society, which reeks with satanic thoughts and satanic inspirations. The atmosphere is so hostile to Islamic values that it is a major problem for the parents to see their children grow into adulthood. In the past,
it so happened that when the children grew into adulthood, the parents cast loving looks at them, hoping for them to grow into the symbol of their ideals. But not so here, not in the West. When the children grow, the hearts of the parents sink, and they have many fears, many premonitions, and wonder what will happen to these girls when they go out into the open in a society which is extremely inimical and hostile to the society which Islam wants to create. This subject could be dealt with in so many different ways, and I did speak on this before as well, but in America I took it up from a different angle, which I am going to pursue further here. Many a time when you do not know the greatness of your parents or the grandparents or their fathers, it so often happens that this break in the generations leads the younger generation astray, and they begin to drift in the open without any bearing, without any mooring. They know not who their parents were, what their past was. So this thought of the major problem led me back to the time of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and beyond to the time of other great ladies of whom the Quran has spoken with such love. So I think this is the best way of preparing your girls for the responsibilities of adulthood. You must charge them with some object in their lives, some goal to follow. You must charge them and inspire them with the qualities of such great women who have influenced not only their age, but still influence our age with their greatness and excellence of character. One such lady was the wife of Pharaoh. Asya was her name, and of her I have spoken earlier during my address in the United States. Imagine the wife of Pharaoh as having been preserved whose life and style of life was preserved in the Holy Quran in a manner that a great tribute would continue to be paid to her till the end of the time. And you know the greatness of that lady, that Allah presents her as a goal to follow, to pursue for every believer in Islam. So remember that you, the girls and women, the girls of today and the women of tomorrow, in the sight of Allah, are such models as would lead the mankind, instead of the concept of women which you may have entertained before this, who are led by people and men. Strange are the ways of Islam. Ladies are given such honor as never in any religion the ladies were mentioned with such great honor and reverence. They are made the models for men, and they are made mothers, and heaven is to be sought from under their feet. But the girls should know what they are. They should realize their greatness as it is in the sight of Allah. If they lose touch with the expectations which God has of them, then they are bound to drift away into wilderness without direction, without purpose, pursuing things which will damage them and destroy them and would bring them to a knot, I mean N-A-U-G-H-T, to zero, to nothingness. So here are the two paths available to you. One, to pursue the path
of godly women whom Allah loves, whose mention is made in the Quran, who according to the sight of Allah are the great models for the future men to come. Or you may choose the other path of drifting into wilderness. This is nothing. At the end you will realize when you grow older that your pursuit or cheap pursuit of happiness was of no avail to you. The cheap pursuit of happiness is a false promise made by Satan. You go a few steps further and then you begin to realize your own follies. The happiness ends into misery. And that misery lasts till the end of your days. You can never get rid of it. I know many Ahmadi girls and women who write to me about their follies of disobeying their parents and following a path for themselves, or choosing a path for themselves which has led them to such ruin. When they grow old, they look down at their children as having been totally lost to them under the influence of a father who is not an Ahmadi, or sometimes not even a Muslim. So these are some of the fears I have mentioned, but the fears which attend upon this polluted atmosphere, morally polluted atmosphere of the West, are far too many and far too dangerous. So I decided to bring to light some of the women who have done great things for the mankind and who were mentioned by God, as I've said, or also who were dear to Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And starting from there, I could come down to the history of Ahmadiyyat as it began with Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, and the role of Ahmadi women which they played in making this history. So I think if the Ahmadi girls hear of these ladies, these girls, they may be stirred to set them as the goal for themselves. And this is all the purpose of this address. So I begin with Hazrat Maryam because as far as Asiya bin Firaun is concerned, I have already discussed her during my United States address. Now imagine how Allah preserves Hazrat Maryam's name in the Quran. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. O Mary, or let me translate it. Just a moment. I'm sorry, I thought I had to deliver this speech in Urdu. I'm awfully sorry. I think the same thing happened last year as well. Did it not? And by mistake, I started speaking in English, and then by another mistake, I started speaking in Urdu, because the translation system was not working. So English was at least understood by some, but Urdu was understood by none, because the translation system was so poor. But now I have to turn back to Urdu. I'm so sorry about it. Allah Ta'ala ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में जिस प्यार से महफूज फरमाया है वो हैरत अंगेज है. तो अल्लाह ताला फरमाता है इस क़ालतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने मरियम से कहा इन्नल्लाह इस्तफ़ाके व त्वाहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, यकीनन अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है और तुझे पाक फरमाया है और तुझे चुन लिया है तमाम जहानों की औरतों के ऊपर. कितना अजीम जिक्र है.
اور اس میں جو قابل توجہ بات ہے کہ کیوں چنا ہے، یہ دراصل لفظ استفاء اور لفظ طہر کے اندر شامل ہے۔ حضرت مریم نے تمام جہانوں پر اپنے خدا کو چن لیا، اور آپ کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ اس طرح پیار سے ملتا ہے۔ حضرت زکریا جو خدا کے نبی تھے، جب حضرت مریم کی حجرے میں جایا کرتے تھے تو رشک سے دیکھتے تھے اس لڑکی کو، کہتے کیا بات ہے، تیرے ہاں میں خدا کا آسمان کا بھیجا ہوا رزق دیکھتا ہوں۔ تو کہتی تھیں یہ میرے اللہ کا رزق ہے جس کی خاطر میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، میرے لیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں تمام جہانوں کو ترک کر دوں، اپنے رب کو چن لوں۔ استفاء کا مضمون اس ارادے سے، اس بچی کے ارادے سے، اس کے دل کی آرزوؤں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ استفاء کر لیا اللہ نے، جس کو چن لیا، اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں نہیں چنا۔ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف اور برابری کا سلوک فرماتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی دنیا پر خدا کو چھوڑ کر خدا کو چن لیں تو اس تھوڑی سی دنیا پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ اگر زیادہ باتوں کو ترک کریں اللہ کی خاطر تو زیادہ باتوں میں اللہ آپ کو فضیلت عطا فرمائے گا۔ مریم کے دل پر خدا کی نظر تھی اور جانتا تھا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے، اگر یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی تو ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو ترک کر کے میری ہی بنی رہتی۔ یہ وجہ ہے کہ خدا نے فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ مریم کو پیغام دو، ان اللہ اصطفاک ہے۔ اور طاہر کا مضمون، طاہرہ کے مطلب ہے تجھے پاک فرمایا ہے، اس لیے کہ مریم خود پاک تھیں اور انہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت فرمائی تھی، اور قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جب خدا کا ایک فرشتہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا تو اس پاک باز عورت نے یہی جواب دیا کہ تم ایک خوبصورت مرد ہو مگر میرے پاس کیا کرنا ہے، میں بھی پاک ہوں اور میری ماں بھی پاک ہے، اور ہرگز میں اپنی پاکیزگی پہ حرف نہیں آنے دوں گی۔ بس طاہرہ کے کا جو پیغام خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مریم کو دیا، اس کا مریم کے دل کی پاکی سے تعلق تھا، اور وہ پاکی اتنی عظیم تھی، وہ پاکیزگی اتنی عظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر ڈالی اور ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے لیے قرآن کریم میں مریم کے دل کی پاکیزگی کو محفوظ فرما دیا۔ واصطفیٰ کے علی مسائل العالمین میں اکثر لوگ، یا اکثر تو نہیں مگر بعض مسلمان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت مریم سے بڑھ کر تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات خصوصاً حضرت خدیجہ تھیں، یا پھر آپ کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں، حضرت مریم کی کیوں تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے؟ اس مضمون کو ایک اور پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں، مگر اس تعلق میں یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، خدا تعالیٰ کا انصاف عالمگیر ہے، اور اس کے احسانات کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر اس کے احسانات میں بھی ایک عدل کا مضمون شامل ہے۔ حضرت مریم نے جو کام کیا وہ اکیلے کیا، اور ان کے لیے محمد رسول اللہ جیسا کوئی مرد ان پر نہیں تھا جو تمام دنیا کے لیے رحمت بنتا، اور صرف اس کی خدمت ہی ان کے اوپر فرض کی جاتی اور آپ کے حوالے سے ہی دنیا کی موسم بنتی، مگر حضرت مریم کا تو کوئی ایسا نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو تمام جہانوں کی نساء پر، عورتوں پر مریم کو فضیلت بخشی، اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک انصاف کا تقاضا ہے۔ وہ اکیلی تھی، کوئی محافظ نہیں تھا، اور اسی حفاظت کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک سفر پر مجبور فرمایا۔ وہ اکیلی گئیں، کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا،
پھر فرمایا اس سے بھی آگے بڑھو اور ایک ایسی وادی میں جاؤ جو پہاڑی چشموں والی وادی ہے، وہاں تم نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے. اور اس تمام عرصے وہ خدا سے دعائیں مانگتی رہیں اور اللہ کی حفاظت آپ پر نازل ہوتی رہی اور وہ آپ کے ارد گرد فصیل بن گئی، اور آخر وقت تک آپ نے اپنی پاکیزگی کے عہد کو توڑا نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی تمام خواتین پر آپ کو فضیلت بخشی، بلکہ عالمین کا یہاں تعلق آنے والے جہانوں سے بھی ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام نے حضرت مریم کو ہمیشہ کے لیے مومنوں کا نمونہ بنا دیا. اس سے بڑھ کر تمام جہانوں کی خواتین یا عورتوں پر کیا فضیلت متصور ہو سکتی ہے، کیا سوچی جا سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے عرض فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک، یا فرشتوں نے یہ پیغام دینے کے بعد پھر ایک اور تقاضا کیا ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے نتیجے میں تو آزاد نہیں ہوئی، بلکہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ ارشاد ہے کہ تو اپنے رب کے حضور اور بھی زیادہ اطاعت کے ساتھ جھک جا. واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور خوب سجدے کر اور خوب رکوع کر. ہر رکوع کرنے والے کے ساتھ تیرا رکوع شامل ہو جائے. اب یہ قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے، وارکعی مع الراکعین. اس سے یہ مراد نہیں کہ جہاں کہیں لوگ رکوع کر رہے ہوں حضرت مریم بھی ساتھ رکوع کرنے لگ جائیں. مراد وہی ہے جو قرآن کریم نے مسلمانوں کے حوالے سے بھی اسی قسم کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب وہ راکعین جو خدا کے علم میں حقیقتاً خدا ہی کے حضور جھکتے ہیں، جب وہ راکعین خدا کے حضور جھکیں تو وہ رکوع کرنے والا جس کے رکوع کا مرتبہ خدا کے نزدیک یہ ہو، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، تم راکعین کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اللہ کے نزدیک تمہارا رکوع سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور الراکعین میں سب سے پہلے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی رکوع کرنے والے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جذبہ اطاعت اور جذبہ عشق کے ساتھ آپ کے رکوع کو نہ دیکھا جائے. تو الراکعین کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اے مریم، تیرے رکوع کو بھی ہم وہی درجہ دیں گے جو اپنے نزدیک رکوع کرنے والوں کو درجہ دیتے ہیں. اور واسجدی، اور اسی طرح سجدہ کر. اور سجدے میں مع ساجدین نہیں فرمایا. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے جہاں مومنوں کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہاں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ان کو ساجدین قرار نہیں دیا. میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو ایک حکمت مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ رکوع آدھی نسبتاً آدھی اطاعت ہے. انسان اپنا جسم جھکاتا تو ہے مگر پورا نہیں جھکاتا. اور بہت سے خدا کے صدیق اور مومن بندے ہیں جو اس رکوع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شمار کیے جا سکتے ہیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ کے سجدے جس میں سبحان رب الاعلیٰ کا بیان ہوتا ہے، وہ آپ کی علوم کا ایسا بلند نشان تھے کہ ان کے ساتھ مع ساجدین کا ذکر نہیں ملتا. کیونکہ جو علوم اور جو مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سجدوں میں عطا ہوا ہے، وہ اور کسی کو خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو ایسا مرتبہ عطا نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے، اس مضمون میں مزید ابھی تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا
کہ یہ حضرت مریم کا مقام ہے جو خدا کے نزدیک ہے. اور پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے والتی آسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. وہ مریم جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی حفاظت فرمائی، جس نے خدا کی خاطر ہر غیر اللہ سے قطع تعلق کر لیا اور منہ موڑ لیا، اللہ نے اس کی اس پاکیزگی کا ایک نشان اس کو عطا فرمایا. اور وہ ایک بیٹا تھا جو کسی مرد سے ملے بغیر اس کو نصیب عطا ہوا. اور اس پہلو سے بھی نثال عالمین پر حضرت مریم کی فضیلت ہمیں دکھائی دیتی ہے. یعنی کسی خاتون کا خدا کی خاطر اتنا اس کے لیے وقف ہو جانا کہ تمام انسانی خواہشات سے کلیتاً منہ موڑ لینا، یہاں تک کہ وہ دل میں خواہش تو تھی کہ میری بھی اولاد ہو جو خدا کی خاطر اپنا سب کچھ فدا کر ڈالے، پھر بھی نفس کو اس طرح حضرت مریم نے مضبوطی کے ساتھ خدا کی اطاعت میں وقف کر رکھا تھا کہ کسی غیر اللہ، کسی مرد کا کوئی تصور بھی آپ کے دل میں نہیں آتا تھا. تب خدا نے ان کی اس قربانی کو قبولیت کا یہ نشان بخشا کہ آپ کو مسیح عطا فرمایا جو کسی مرد کی عورت کے ساتھ آمیزش کے بغیر تھا. بہرحال یہ مختصر ذکر ہے حضرت مریم کا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو دنیا کے لیے ایک نشان بنا دینے کا. مگر یاد رکھیں کہ حضرت مریم کا ذکر محض تاریخ کے دفینوں میں دفن نہیں ہے. یہ ذکر محض اس لیے نہیں کہ گزشتہ زمانوں میں کوئی عورت ہوا کرتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تمام مردوں اور تمام عورتوں کو اسی مریم کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. بس اب غور تو کریں کہ آپ سے کیا تقاضے ہیں، کتنی بلند توقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے رکھتا ہے. آپ اگر آج کی بچیاں ہوں یا آج کی عورتیں، کل کی احمدی خواتین، آج اگر یہ عہد کر لیں کہ انہوں نے دنیا کے دستور بدلنے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ ان کو توفیق بخش سکتا ہے جیسا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور حضرت مریم کا ذکر خدا نے بے وجہ اور بے حکمت محفوظ نہیں فرمایا. بعید نہیں تھا کہ آئندہ زمانے میں جب اس کی ضرورت پڑے تو کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مریم عطا ہوں، جن مریموں نے اس دنیا کے حالات بدل دینے تھے، اس دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا. آج آپ کے سامنے چیلنج ہیں، آج آپ کے سامنے چیلنج بھی ہیں اور خطرات بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں اور گہری ٹھوکریں بھی ہیں. آج آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کی خاطر اپنے نفس کو پیش فرمائیں گی یا پیش کر دیں گی، یا دنیا کی خاطر جیسا کہ میں نے کہا تھا لذتوں کے پیچھے بھٹکتی پھریں گی. مگر دنیا کی لذتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی بھی وفا نہیں کرتی، ہمیشہ ان کے ساتھ دکھ وابستہ ہوتے ہیں. یہ وہ پھول ہیں جو کانٹے اور زیادہ کانٹے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. یہ وہ رس ہے پھولوں کا جو زہر سے زیادہ انسانی جان کو ہلاک کرنے والا ہے. اور رفتہ رفتہ ان لوگوں کو جو دنیا کی لذتوں کی پیروی کرتے ہیں بالآخر سمجھ آ جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں، مگر بہت دیر کے بعد اس وقت ان کی واپسی کا وقت باقی نہیں رہا کرتا. بس ایک فیصلہ کرنا ہے اور آج کرنا ہے. اس فیصلے کے وقت اپنی کمزوریوں پر نظر نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کے فیصلے سے آپ کی منزلیں طے نہیں ہوں گی. آپ کے فیصلے کے اخلاص سے جس سے خدا قبول فرمائے گا آپ کی منزلیں طے ہوں گی. بس کمزور سے کمزور انسان ایسا جس کے اندر نیکی کی ایک بہت معمولی سی رمق باقی ہو، وہ بھی اگر یہ ارادہ کر لے
کہ وہ خدا کی خاطر دنیا کو ترک کر دے گا تو خواہ اس کا یہ ترک کرنا ایک لمبے عرصے کے بعد ہو، مگر مسلسل اگر وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے اپنے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ہر منزل آسان فرماتا چلا جاتا ہے۔ لیکن سفر شرط ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے سفر شرط مسافر نواز بہتیرے، مگر یہ سفر درختوں کے حوالے سے نہیں جو مسافر نوازی کیا کرتے ہیں، یہ سفر تو اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہے جس کے سائے اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ان کے سروں پر چلا کرتے ہیں۔ موسیٰ کو یاد کرو، کتنے لمبے عرصے تک لکودک صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر پر مجبور فرمایا یا ان کے لیے سفر مقدر فرما دیا، اور مسلسل اس سارے عرصے میں خدا تعالیٰ کی رحمت کے سائے بادلوں کی صورت میں ان کے سروں پر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ پھر کیوں آپ کیوں وہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کی خاطر سفر اختیار کریں اور دنیا کے درختوں کے سایوں کی محتاج رہیں؟ اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے گا، آپ کی ہر کڑی دھوپ کو تسکین بخش سایوں میں تبدیل فرما دے گا، لیکن ارادہ شرط ہے۔ ایک فیصلہ کرے اور خدا سے دعا مانگے، اور جس طرح حضرت مریم نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا، اسی طرح اپنے مستقبل کو خدا کے حوالے کر دیں۔ اگر مائیں ایسا کریں تو ان کی بچیاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک نہایت پاکیزہ ماحول میں پرورش پائیں گی، تو اپنے ماؤں کی منہ کی طرف نہیں ان کے دلوں کی طرف دیکھیں گی۔ اور اکثر دنیا میں خرابیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ مائیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں ہمارے منہوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ بچوں نیک بنو، میری دلی تمنا ہے کہ تم خدا والے ہو، دنیا میں نیکی کے بڑے بڑے کام کرو، تو ماؤں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ زبانی باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں۔ بچے ہمیشہ دلوں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سی ماں مخلص ہے اور کون سی ماں محض منہ سے باتیں کرتی ہے، کون سی ماں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں تو اپنی زندگی دنیا کی خاطر برباد کر دیا مگر تم نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں تم نے کر دیا تو ہم کیوں نہ کریں گے؟ تو بچوں کو آپ معمولی یا بے سمجھ اور بے وقوف نہ سمجھا کریں۔ بچوں کی ہر نسل یہ قاعدہ ہے کہ بعض پہلوؤں سے زیادہ ہوشیار ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہمیشہ وہ اپنے ماں باپ کے ارادوں اور نیتوں پر نظر رکھا کرتے ہیں۔ اگر نیتیں ٹھیک ہوں تو ماں باپ کو زیادہ موقع نہ بھی ملے ان کی تربیت کا، بچپن سے دیکھی ان کی نیتیں ان کو یاد رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان کے سفر میں ان کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ بس پہلے تو ماؤں کا کام ہے کہ وہ مریم بننے کی کوشش کریں، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے دیر ہو چکی ہے، اب ہم مریم نہیں بن سکتے۔ مگر اگر ایسا ہی ہوتا تو خدا کیوں سب کو مخاطب ہو کے کہتا کہ مریم کی پیروی کرو؟ اگر مسلمان خواتین کے بس ہی میں نہ ہوتا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا سابقہ غلطیوں کی وجہ سے مریم بن سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ایک ناممکن بات کا حکم دیتا؟ یاد رکھو کہ پاکیزگی کبھی تو سرشت میں ملتی ہے جیسے مریم کو عطا ہوئی، کبھی تو وہ مسلسل بے داغ رہتی ہے جیسے مریم کی زندگی کا حال تھا، کبھی اللہ کی رحمت سب داغوں کو یکدم دھو دیا کرتی ہے۔ یہ دل کی بات ہے، دل کے ارادے کی بات ہے۔ اب زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے خدا کا ہو کر رہنا ہے، تو یاد رکھیں خدا آپ کا ہو کر رہے گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس طرح پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کے دلوں کے داغ، اس کے سینے کے زخم اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے ایک نوزائیدہ بچہ ہو جس نے کبھی گناہ کا منہ نہ دیکھا۔ تو مریم بننے کا وقت تو ابھی ہے، جب تک زندگی کے سانس ہیں اس وقت تک ان کوششوں کے لیے مواقع آپ کو میسر ہیں اور میسر رہیں گے۔ مجھے صرف آپ کی اور آپ کی نسلوں کی فکر نہیں، مجھے سارے ماحول کی فکر ہے، سارے کینیڈا کی فکر ہے، سارے یونائٹڈ اسٹیٹس کی فکر ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے نیک اثر لوگوں پر منتقل نہ فرمائے تو یہ سوسائٹی ساری دنیا کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ آپ تو محافظ ہیں محض اپنے بچوں کی نہیں، یہ دنیا کے لوگ بھی تو روحانی طور پر آپ کے بچے ہیں۔ اگر مریم ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، تو آپ اس چھوٹے چھوٹے دائرے کے علاقوں میں دوسرے مردوں اور دوسری عورتوں کے لیے نمونہ کیوں نہیں بن سکتی؟ بس ایک تو یہ ذکر میں نے چھیڑا تاکہ آپ کے مقاصد آپ پر کھول دوں جو آپ کے پیش نظر ہونے رہنے چاہیے۔ دوسرے میں سمجھتا ہوں اس ذکر سے ممکن ہے بعض احمدی بچیوں کے دلوں میں ایک ہجان محسوس ہو، ممکن ہو ان کے دل میں خیال آئے کہ یہ بھی تو اچھی اچھی چیزیں ہیں، کیوں نہ ہم اس طرف رخ کریں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کی بچیوں نے ایک دفعہ بھلائی کا رخ اختیار کیا تو یہ رخ ان کو سنبھال لے گا، پھر آپ کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ نیکی انسانی دل پر قبضہ کر لیا کرتی ہے، اور ہر نیکی کے بعد پھر اور نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خدا کا عجیب قانون ہے کہ بدی تو ایک بدی کو جنم دیتی ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ بس ایک نیکی، پہلی نیکی کا ذمہ آپ اٹھا لیں اور اگلی نیکیوں کا ذمہ خدا اٹھاتا ہے۔ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، پھر 10 قدم خدا آپ کی طرف اٹھائے گا۔ یہ ایسا قانون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیر مبدل قانون کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بس بظاہر ایک بہت مشکل سفر ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، لیکن فی الحقیقت ایک بہت ہی آسان سفر ہے، صرف پہلے قدم کی ضرورت ہے، اس پاک ارادے کی ضرورت ہے جو اس قدم کو واقعتاً خدا کے لیے سیدھا کر دے اور وہ رخ عطا کرے جو پھر ساری زندگی آپ کے قدموں کا رخ بنا رہے۔ لیکن حضرت مریم کے مزید ذکر سے کچھ سر دست میں ترک کرتا ہوں اور اب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرت خدیجہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی تیسری شادی تھی۔ آپ بھی مریمی رنگ رکھتی تھیں کیونکہ اہل عرب آپ کو خدیجہ کی بجائے طاہرہ کہا کرتے تھے، اگرچہ وہ تجارت میں آزاد تھیں، بہت متمول خاتون تھیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، مگر اہل عرب آپ کی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ پر خدا کے پیار کی نظر کئی طریق سے پڑتی رہی، مسلسل اللہ کی محبت کی نگاہ آپ پر رہی، اور اسلام کے آغاز میں بھی آپ نے ایک غیر معمولی اہم خدمت سر انجام دی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا، یہ وہ خواتین مبارکہ ہیں جو براہ راست دنیا کے لیے یا بظاہر براہ راست دنیا کے لیے رحمت بن کر نہیں ابھری، مگر جو رحمت للعالمین کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف تھیں، اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کی مددگار تھیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے مقاصد کی مددگار حضرت خدیجہ تھیں۔ چنانچہ غار حرا میں جو واقعہ گزرا ہے اس کے متعلق آپ اکثر سنتے رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی وجہ سے سخت گھبرا گئے تھے اور اتنا شدید
آپ کو احساس تھا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکو، کہ آپ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، جیسے بعض دفعہ اچانک غم اور فکر کی خبر سے عورتوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جایا کرتے۔ ہاں حضرت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور اتنی سردی لگی کہ سارا بستر کانپنے لگا۔ حضرت خدیجہ گھر کے تمام کپڑے لا کر آپ پر ڈالتی رہی۔ اتنا آپ کو احساس تھا کیونکہ بے انتہا ذمہ دار انسان تھے۔ اور اقرا باسم ربک الذی خلق، خدا آپ سے مخاطب ہو رہا تھا کہ اس رب کے نام پر جس نے پیدا کیا ہے دنیا میں، اس کے نام پر جو تجھے کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے دنیا کو سنا۔ حضرت خدیجہ نے صرف ظاہری طور پر مدد نہیں کی بلکہ نفسیاتی لحاظ سے آپ کو سہارا دینے کے لیے وہ الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ میں سنہری حرفوں سے نہیں کہنا چاہیے۔ سنہری حرف تو کوئی چیز نہیں، اللہ کے نور سے چمکتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیق حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دینے کے لیے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ سوال یہ ہے رسوائی کا کیوں خیال آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور بعض دفعہ بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ڈر گئے تھے وہ رویت دیکھ کے، اور آپ کو یہ وہم تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ پر کوئی سایہ نہ ہو گیا ہو۔ ہرگز ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، اور ڈر یہ تھا کہ میں کیسے ادا کر سکوں گا۔ اس پر حضرت خدیجہ نے آپ کے حضور عرض کیا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی تھیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور ضروریات حقہ میں ہر ضرورت مند کی مدد فرماتے ہیں۔ اب یہ جو صفات حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی، دراصل یہ آپ کی نبوت کا مشن تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کے مشن کا خلاصہ اس سے بہتر الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ صرف فرق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے تو گرد و پیش میں عرب کے بسنے والوں میں آپ کے اس سلوک کو، آپ کے اس امتیاز کو دیکھا تھا، مگر اللہ نے آپ پر وہ نظر فرمائی جس نے ہمیشہ کے لیے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنانا تھا اور ان خوبیوں اور نیکیوں کا آپ کو وارث کرنا تھا۔ بس آج بھی ہمارے اسلام کا آغاز اسی سے ہوگا۔ آپ نے اگر اپنے نفوس کی حفاظت کرنی ہے تو یہ خوبیاں اختیار کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کو کتنی غیر معمولی آسمانی تقویت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتوں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے، کہ ابھی آسمان سے کوئی تعلیم آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور آج آسمانی تعلیم کے باوجود جو 1400 سال سے مشرق و مغرب کو روشن کیے ہوئے ہے، ایسی خواتین ملتی ہیں، احمدیوں میں ایسی خواتین ملتی ہیں جو صلہ رحمی کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ صلہ رحمی کے تعلق میں بچیوں کی اپنی ماؤں سے محبت اور ان کے جذبات کا احساس، ان کا ادب اور ان کی خدمت، یہ بھی داخل ہے۔ اور اگر مائیں صلہ رحمی کریں تو بچپن ہی سے اپنی بچیوں سے اس قدر پیار اور شفقت کا سلوک کریں کہ وہ ان کے لیے کوئی اور راہ نہ رہے سوائے اس کے کہ وہ بھی جواباً آپ سے محبت کرنے لگیں۔ صلہ رحمی کے نتیجے میں تعلقات باندھے جاتے ہیں، اور چونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا تھا،
तमाम कौमों को एक मरकजी रिश्ते में बांधना था, इसलिए लाजिम था कि आप सिला रहमी करने वाले होते। अब ये मजमून भी अपनी ज़ात में बड़ा गहरा और वसी मजमून है कि खुदा क्यों किसी को चुनता है। सिला रहमी का बज़ाहिर ताल्लुक़ रिश्तेदारों से है, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राज समझाया कि अल्लाह रहमान है और रहमी रिश्ते तो अल्लाह से शुरू होते हैं। वो अगर सब जहानों का रब है तो सारी मखलूक, जैसे कि बाद सूफ़ी कहते हैं, अयालुल्लाह बन जाती है, खुदा के बच्चे बन जाते हैं। और इसी पहलू से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिला रहमी के लिए तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया कि अपने दायरे में आप सिला रहमी करने वाले थे, लेकिन अल्लाह जानता था कि इनके अंदर वो इस्तिताअत मौजूद है कि दायरा फैलते हुए तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। बस आप इस सफ़र को सिला रहमी से क्यों शुरू नहीं करती? अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने खामदों के रिश्तेदारों में और खामद अपनी बीवियों के रिश्तेदारों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुल्क़ को आज़मा के तो देखें। यही दुनिया उनके घरों को जन्नत में तब्दील कर देगी, यही बातें उनके घरों को जन्नत में तब्दील कर देंगी। मगर मुझे तो आए दिन मुलाकातों में इस दुख का सामना होता है और शदीद बेचैन हो जाता हूँ जब अहमदी घरों में ये जुल्म देखता हूँ कि माएँ अपनी बहुओं को उनके माँ बाप से काट रही होती हैं और बाज़ दफ़ा बहुएँ अपने खामदों को उनके माँ बाप से काट रही होती हैं और कहती हैं कि हम अल्लाह की बंदियाँ हैं, हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। वो जिनकी सिला रहमी पर खुदा की नज़र पड़ी और जिनको हज़रत खदीजा ने अजीम शान मोहसिन आज़म के तौर पर इस तरह देखना शुरू किया कि आप सिला रहमी करते थे। बस अगर रहमान खुदा की बंदियां बनना चाहती हैं तो फिर घरों से सिला रहमी का सफ़र शुरू करें और ये सफ़र आपके घरों से शुरू होगा मगर घरों पर ख़त्म नहीं होगा। फिर आपके रहमी रिश्तों के तकाज़े अपने माँ बाप और अपने खामदों के माँ बाप तक महदूद नहीं रहेंगे, फिर ये तकाज़े रहमान खुदा के तकाज़ों में तब्दील हो जाएंगे और रहमानियत के रिश्ते से सारी दुनिया की माँ आप बन जाएंगे और फिर आपको मरियमी मकाम नसीब होगा कि ऐ मरियम, तुझे खुदा ने तमाम जहानों की औरतों पर चुन लिया है। तो कितने अजीम काम करने वाले हैं, कितना थोड़ा वक्त बाकी है। मैं तो सदी के गुजरते हुए सालों को देखता हूँ तो मेरा दिल दहलता है कि कितने काम हैं जिनको खुदा ने हमारे सुपुर्द फरमाया है। अगर हमने इस सदी का रुख दुरुस्त न किया तो याद रखें अगली के सदी का रुख दुरुस्त नहीं रहेगा। हम हैं जिन्होंने अगली सदी के रुख मुअय्यन करने हैं, हम हैं जिन्होंने ऐसी नस्लें पीछे छोड़नी हैं जो उस रुख पर चलते हुए हमेशा के लिए इस्लाम की सरबुलंदी का मूजिब बनी रहें। बस उन नस्लों की पैदा करने वाली आप हैं, उन नस्लों की बनाने वाली आप हैं। ऐ माओ, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, मगर याद रखो कि जन्नत जहन्नम भी हो सकती है। अगर जन्नत वाली बातें आपने अख्तियार न की तो आप ही के पांव से जहन्नम फूटेगी। और कुरान करीम ने ऐसी दो औरतों का भी जिक्र फरमाया है, लेकिन मैं उस जिक्र को छोड़ता और काटता हूं कि वो जिक्र दिल को दहला देने वाला है। बस आप आसिया बने, लेकिन उससे बहुत बढ़कर मरियम बने। और जब आप मरियम बनेगी और आलमीन के हवाले ढूंढेंगी तो सबसे बड़ा आलमीन का हवाला आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह में दिखाई देगा। आपकी सिफात को इख्तियार करके आप तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत पाएंगी। बस दूसरी चीज़, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत खदीजा ने यह बयान की कि कमज़ोरों के बोझ उठाते हैं
جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صلہ رحمی محض رشتوں کے لحاظ سے تعصب کے نتیجے میں نہیں. میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بعض مائیں اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کرتی ہیں، جبکہ اپنے ہی خاوند کے دوسری بیوی سے بچوں کو شدید نفرت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے بڑی قربانیاں کی ہیں بچوں کے لیے. اللہ کے نزدیک وہ ساری قربانیاں جہنم میں جانے والی ہیں. لیکن بعض مائیں ایسی میں نے دیکھی ہیں جو اپنے خاوند کے دوسری بیوی سے بچوں سے کو ایسا پیار دیتی ہیں کہ بعض بچوں کو ان کے مقابلے پر اپنی مائیں یاد نہیں رہتی. ایسے بچے مجھے ملے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر سچ پوچھیں تو یہ ماں ہماری گزری ہوئی ماں سے زیادہ بہتر ہے. اس نے جو ہمیں پیار دیا ہے ہم اس کا تصور بھی پہلے نہیں کر سکتے تھے، اور اس سے ان کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. یہ عورتوں کی جہالت ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ گویا دوسرے بچوں کی ماؤں کو پیار دینے سے ان کو نقصان پہنچے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا کرتا، تمام اپنے بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک جنت کا معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور ایسے ماؤں کے بچے ان سے پیٹ سے ہوں یا ان کی سوکنوں کے پیٹ سے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جان ہو کر بڑے ہوا کرتے ہیں. ان کے درمیان سوکناپے کی کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی. مگر جو ایسا کرے اور حقیقت اللہ کی خاطر ان تعصبات کی دیواروں کو گرا ڈالے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ ہر کمزور کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کر لے. یہی وہ خوبی کا دوسرا قدم تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا. آپ کسی تعصب کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے کہ غیروں سے وہ آپ کے قریب ہیں، بلکہ آپ غیروں کے ہو جاتے ہیں اور ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ وہ خدا کا احسان تھا آپ کی ذات پر، یہ خلق عظیم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انکا علی خلق عظیم. اے محمد تیرا قدم اعلیٰ اخلاق پر ہے. لوگ اعلیٰ اخلاق کے لیے اوپر دیکھتے اور اعلیٰ اخلاق کی پیروی کیا کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا قدم اخلاق کے سر پر تھا. آپ سے اخلاق بنتے تھے، آپ کی بلندی سے اخلاق کو بلندی نصیب ہوتی تھی. بس آپ کی یہ جو عادت تھی ایک ایسے وقت میں جبکہ کوئی دنیا میں آپ کا ظاہری مقام نہیں تھا، کہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور غریبوں اور کمزوروں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے، یہ اس وقت بھی قائم رہی جب خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی سرداری عطا فرمائی. ایک عام انسان عام حالات میں بوجھ اٹھا بھی لیتا ہے، لیکن جب اس کو بڑائیاں ملتی ہیں، جب اس کو سرداریاں نصیب ہوا کرتی ہیں، تو پھر وہ ان باتوں کو بھول بھی جاتا ہے کہ اب میرے مرتبے سے کم تر ہیں. کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی تھا تو بہت اچھا، مگر جب دنیا نے اس کو حکومت بخشی، اس کو بڑا مرتبہ عطا کیا، اب وہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں، ہمیں دیکھتا ہی نہیں، ہمیں پہچانتا ہی نہیں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبوت پر سرفراز فرمائے گئے، اور نبوت پر ایسی نبوت پر جو تمام جہانوں کی نبوتوں سے افضل تھی اور برتر تھی اور اعلیٰ تر تھی. مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، وہاں ایک بڑھیا ملتی ہے جو بوجھ سے جھکی ہوئی، اور وہ لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہے کہ محمد کا اس راستے سے گزر تو نہیں ہوتا. اور لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ فلاں راستے سے جاتے ہیں، فلاں راستے سے چلتے ہیں، کہ اتنے میں حضرت محمد رسول اللہ کی نظر اس پر پڑتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور وہ یہی سوال آپ سے کرتی ہے کہ مجھے بتا تو صحیح کہ محمد کا تو ان رستوں سے ضرورت نہیں ہوتا. رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں ٹھہرو بی بی، میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن میں بوجھ تو اٹھانے دو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تکلیف میں ہو.
मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, तुम्हें घर का रास्ता दिखाऊंगा और फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ। बस वो बातें करती हुई साथ चलती रही। हुजूर अकरम ने उसका बोझ उठाया, जब उसके दरवाजे पर रख दिया तो फिर फरमाया कि बीबी वो मोहम्मद मैं हूं। बेख्तियार उसने कहा, ए मोहम्मद, तेरा जो भी दावा मैं तुझ पर ईमान लाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं अपने वक्त में उस बुढ़िया का बोझ नहीं उठाया, बल्कि सारी आने वाली नस्लों का, तमाम जमानों का बोझ आप उठाए हुए थे। एक ऐसे वक्त में जबकि आपके दुश्मनों और आपकी नबूवत का इनकार करने वालों के मुतालिक अल्लाह ताला ने इंजार की सूरत नाजिल फरमाई। इससे खुश नहीं हुए कि अल्लाह ताला मेरे मुनकरों को हलाक करने वाला है। आप फरमाते हैं कि इस सूरत में तो मुझे बूढ़ा कर दो, मेरे बाल सफेद हो। अब देखो इंसानों के बाल किस किस गुनाह में सफेद हुआ करते हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इस गम में सफेद हुए हैं कि लोग मेरा इनकार करके खुदा की नाराजगी का मौरद बनेंगे। क़यामत तक के आने वाले वक्तों के सारे बोझ आपने उठाए। अगर इस पहलू से हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का बयान किया जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी इस सूरत की बारीकियों को खुद समझकर दुनिया के सामने उस हुस्न के साथ पेश नहीं कर सकता जो हुस्न इस सीरत का वाक़यातन था। ये बात मैं आपको अपने गहरे तजर्बे से बता रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मज़मून अक्सर पोशीदा है। अक्सर लोग जो दिखावा करते हैं वो अपनी खूबियों को उछालते हैं और खोल खोल कर बयान करते हैं, और बहुत लोग जो बदियां करते हैं अपनी बदियों को दबाते हैं और दुनिया की नज़र से छुपा लेते हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल था कि अपनी नेकियों को छुपाया करते थे। बस आपकी सीरत की तलाश में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपकी नसीहतों को गौर से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर समझ आती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ थे, किस शान के इंसान थे। बस बावजूद इसके कि आप अपने ज़कावत को इस्तेमाल करते हुए हुजूर अकरम की सीरत की बारीक राहों को भी तलाश करने की कोशिश करें, अमर वाक़या यह है कि आपकी नज़र वहाँ से ख़त ठहर जाएगी इससे पहले कि आप हुजूर की खूबियों पर नज़र कर सकें। ये बात मेरी मोहब्बत के नतीजे में नहीं, ये एक हकीकत है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज की रात वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वो मकाम क्या है। बस वो बुलंदी का मकाम, वो आला मर्तबा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया गया, अगर जिब्राईल को भी उसकी खबर नहीं तो कैसे मुमकिन है कि हम उस मकाम को पा लें। लेकिन ये जानते हैं कि वो बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ने वाला मकाम है, यहाँ तक कि हमारी नज़रें थक कर लौट आती हैं और हम उसका मुंतहा नहीं जानते। आपने इस ज़माने के बोझ भी उठाए हैं, याद रखो, और ऐ ख़वातीन याद रखो कि तुमने इस बोझ के उठाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करनी। एक मामूली इंसान का बोझ उठाने वाला देखो कितना बड़ा मर्तबा पा लेता है, मगर वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बोझों में आपका मददगार बनेगा, सोचो कि खुदा की नज़र में उसकी कितनी कदर और कितनी कीमत होगी। बस आज जो ज़माने के हालात बदलने हैं उसमें ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हुजूर ने हालात बदलने हैं, हमने नहीं बदलने, मगर हमने उनका मददगार बनना है। और अगर हम मददगार नहीं बनेंगे तो खुदा हमें मिटा देगा, औरों को ले आएगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम खुदा ने बहरहाल करना है और करवाना है। इसलिए आप हज़रत की खिदमत भी करें तो मुहसिना नहीं बन सकती। आप पर एहसान होगा कि आपसे खिदमत ली जाए।
بس ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی زندگی کے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن ہیں. جتنے بھی دن ہیں اپنے کھوئے ہوئے گزرے ہوئے وقتوں کو بھول جائیں اور آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اگر احمدی خواتین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اگر احمدی بچیاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سے وہ انقلابی دور شروع ہو جائے گا جس سے بالآخر لازماً کینیڈا کی تقدیر بدلی جائے گی. اگر آپ ان کے رخ پر بہہ نکلیں، اگر ان کی ہواؤں کے مطابق اب چلنے لگیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. بس وقت کی اہمیت کو سمجھیں. بہت تھوڑے سال اس صدی میں باقی ہیں، جو محنت کرنی ہے آپ کر لیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بچیوں میں سعادت ہے، شرافت ہے، صرف اس کو ابھارا نہیں جا رہا. جہاں آزادی رفتہ رفتہ اثر کرنے لگتی ہے، وہاں میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض مائیں جو اپنے آپ کو زیادہ ایڈوانس سمجھتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں غیر لڑکوں کا آنا جانا اس طرح رکھتی ہیں جیسے سچ مچ کے خون کے رشتے میں بندھے ہوئے بھائی ہوں. اور وہ اپنے دائرہ کو، جو بے تکلف گھروں میں آنے جانے کا دائرہ ہے، اس طرح بڑھاتی چلی جاتی ہیں کہ کوئی اعتراض کرے تو کہیں خبردار جو ہم پر حرف کی رکھا. ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، پاکیزگی کے ساتھ غیروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور ہماری بچیاں ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کن بد اثرات پر منتج ہو جاتی ہے. ایسی سوسائٹیوں میں پھر رفتہ رفتہ بیاہ شادی کے موقع پر ڈسکوز چلتی ہیں، ناچ گانے گائے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بند ماحول میں ہیں، اس کی اطلاع خلیفۃ المسیح کو کہاں پہنچے گی اور اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اندر سے کیا کرتے رہتے ہیں. وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ خود خلیفہ وقت کو ان باتوں کی خبریں دیتا چلا جاتا ہے. وہ ہوا میں پڑھ لیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ ہوا میں نمی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ بادل برسنے والے ہیں. کبھی دیکھا نہیں کہ ہوا میں خشکی ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ سلیقہ بخشا ہے کہ میں ہوا سے پڑھتا ہوں. آپ لوگ جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو آپ کا پس منظر مجھے صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے. میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو غم والی باتیں ہیں ان کا غم ضرور محسوس کرتا ہوں. جو خوشیوں والی باتیں ہیں ان پر میں دلوں کو بڑھاتا ہوں اور ہمت بندھاتا ہوں کہ اے احمدی بچوں آگے بڑھو، اسی راہ میں آگے چلتے رہو. لیکن میری نظر پڑے یا نہ پڑے اس سے آپ کو کیا ہے؟ کیا اللہ کی نظر آپ پر نہیں پڑتی؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا کہ تم وہ مائیں ہو جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے بے وفائی کی ہے؟ تم وہ مائیں ہو جن کو مریم بننے کا سلیقہ نہیں آتا. تم وہ مائیں ہو جن کو عالمین پر کیا ایک ملک پر بھی فضیلت نہیں بخشی جا سکتی. ان باتوں کو اس اہمیت کے ساتھ، جس اہمیت کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان پر غور کرو. وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں دیکھتا ہوں اگر وقت ملے تو حضرت خدیجہ کے اس خطاب کو مکمل کر لوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے بعد آپ نے عرض کیا. فرماتے ہیں کمزوروں کو کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو زندہ کر رہے ہیں. اب اس دنیا میں سب سے زیادہ معدوم خوبی حیا کی خوبی ہے. اگر اس سوسائٹی کا آپ تجزیہ کریں تو اس کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ حیا نام سے اب یہ واقف ہی نہیں رہے، بلکہ حیا کو پرانے زمانوں کی قدریں بتایا جاتا ہے. بس یہاں جو سوسائٹی میں معدوم خوبیاں ہیں ان کو زندہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کا عہد ہے کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے چلیں گی. جو کام وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے آج کی دنیا میں آپ نے کرنے ہیں. بس آپ بھی یاد رکھیں کہ ماحول کی مٹی ہوئی مردہ خوبیوں کو زندہ کریں، اور اس سلسلے میں ضروری نہیں کہ مذہب کے حوالے دیے جائیں.
آپ ان لوگوں کو ان کی تاریخ کے حوالے دے سکتے ہیں، اور اس طرح جب بات شروع کی جائے تو زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ میں نے تو جب بھی انگلستان میں انگریزوں کے ساتھ جو مختلف دانشور میرے پاس ملنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، اس مضمون کو چھیڑا ہے تو سب سے زیادہ اثر ان پر اس بات کا پڑتا ہے کہ انگریزوں کا ماضی یہ تھا، ان کے اندر یہ شرافت پائی جاتی تھی، وہ جھوٹ نہیں جانتے تھے، وہ چوری سے بے خبر تھے، لندن کی گلیوں میں کسی کا کچھ بھی گر جائے وہ چند دن کے بعد بھی جا کے دیکھے گا تو وہیں پڑا ہوگا، یا پولیس اس کو اطلاع کرے گی کہ یہ چیز تمہاری گر گئی تھی، اگر اس کا پتہ ساتھ ہو تو اس کو بتاتی تھی۔ مجھے خود تجربہ ہے، مجھے چیزیں بھول جانے کی عادت ہے، اور یعنی عزیز رشتہ داروں کو نہیں میں بھولتا، اپنے پیاروں کو کبھی نہیں بھولا، لیکن جو چیزیں چھوٹی موٹی ساتھ ہوتی ہیں یہ بھول جایا کرتا ہوں۔ اس دفعہ بھی جہاز میں آتی دفعہ میں ایک بڑی ضروری چیز اپنی بھول گیا تھا، اور امیر صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس نے پھر کسی کو بھگایا، ہم نے انتظار کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مل گئی۔ تو میں بتا رہا ہوں عادت کی بات ہوتی ہے، تو جو انسان چیزیں بھول جاتا ہے، اگر سوسائٹی میں شرافت ہو، سوسائٹی کی قدریں بلند ہوں تو اس کا نقصان نہیں اس کو ہوتا۔ اس قسم کی بہت سی تفصیل سے باتیں تھیں جو میں نے ایک مجلس میں ان کے سامنے عرض کی۔ میں نے کہا آپ قانون دانی کیا کر رہے ہیں؟ آپ پولیس کو کیوں طاقتیں دے رہے ہیں؟ پولیس بھی تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے، جتنا جرم بڑھے گا اتنا ہی پولیس کی بددیانتی بھی ساتھ ساتھ بڑھے گی۔ آپ اعلیٰ قدروں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو تو کوئی حق نہیں کہ زمانے میں آگے بڑھیں، آپ پر تو لازم ہے کہ زمانے سے واپس لوٹ جائیں، ان قدروں کی تلاش کریں جو ماضی میں پیچھے رہ گئی ہیں۔ جب یوں بتایا جائے تو ان کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے وہ سعادت برسنے لگتی ہے، اور کئی پھر بتاتے ہیں کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ ہوا کرتے تھے اور آج یہ ہو گئے ہیں۔ تو کینیڈا کی بھی تو بڑی عظیم روایات ہیں، کینیڈا کی عظیم روایات سے ان کو مطلع کریں، اور اس طرح خدا آپ کو توفیق دے گا کہ معدوم خوبیوں کو دوبارہ بحال کرنے والیاں بن جائیں گی۔ اور اسی پہلو سے میں یہ بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بزرگوں اور ماں اور قربانی کرنے والے آباء و اجداد کا ذکر اپنی نسلوں میں جاری کریں، ان کو پتہ تو چلے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ ایک اور خوبی، اب میں تفصیل میں تو جا نہیں سکتا، میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز ہونا بھی ایک عظیم خدمت ہے، اور اس کا دین سے تعلق ہے۔ چنانچہ اب جب کہ مثلا مغربی اور مشرقی دونوں جرمنیوں میں تبلیغ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعوت اللہ کرنے والوں کی بہت مدد فرماتا ہے جن کی بیویاں مہمان نواز ہیں۔ جن کی بیویاں مہمان نواز ہیں ان کے گھر آنے والوں کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو دین کی باتیں سننے کا موقع محض ان عورتوں کے احسان کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو مہمان نوازی کو معمولی بات نہ سمجھیں، مگر مہمان نوازی کے بھی تو مختلف رخ ہوتے ہیں۔ بہت سی مہمان نوازیاں دکھاوے کے لیے ہیں، بہت سی مہمان نوازیاں ایسے مہمانوں پر صرف ہوتی ہیں جو آپ کے رشتہ دار، آپ کے آنے جانے والے، جن پر آپ کے اور آپ پر ان کے احسانات ہیں، اور پھر محض دکھاوے کے لیے بھی۔ اور ایسی مہمان نوازیاں بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ مہمان چلا جائے تو آپس میں آپ کہتے ہیں شکر ہے مصیبت ٹوٹ گئی، آگے ٹھہر ہی گیا تھا، بچوں کا حق کھا گیا، سب کچھ چٹ کر گیا، اور دیکھو پیچھے ہم کس حال میں پڑے ہیں۔ ان مہمان نوازوں میں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ نہیں۔ اب تو مہمانوں کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد یہ سوچا کرتے تھے کہ اور کیا تھا جو میں کر سکتا۔ اب تو مہمانوں کے گند بھی دھویا کرتے تھے نبی بننے کے بعد۔
ایک موقع پر ایک بدوی مہمان آپ کے پاس آیا جسے مسجد میں ٹھہرایا گیا. وہ رات کو کیونکہ اس کی خدمت کی گئی، اس نے بہت کھایا، احتیاط نہیں کی، اس لیے اس کا پیٹ جاری ہو گیا. وہ رات کو وہاں سے بھاگ گیا. صبح صحابہ جب مسجد میں پہنچے تو محمد رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے وہ گند صاف کر رہے تھے، ڈول بھر بھر کے ان پر ڈال رہے تھے. صحابہ آپ کی طرف لپ کے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ظالم کی گند آپ صاف کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو، وہ میرا مہمان. اس کو مہمان نوازی کہتے ہیں. یہ اعلیٰ اخلاق والی، محمد مصطفیٰ یہ خلق عظیم والی مہمان نوازی ہے. بس آج کی دعوت اللہ کے دور میں مہمان نوازی کو بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ مہمان نوازی جو اس جذبے سے کی جائے. کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مستقبل کے مہدویت کے پروگرام میں مہمان نوازی کو 5واں حصہ قرار دیا. یہ لنگر جو آج یہاں جاری ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی ہی کا پریاس ہے. بس اپنی مہمان نوازی کو خدا کے مہمانوں کے لیے خاص کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مہمان نوازی ہوتی کیا ہے. مجھے یاد ہے جرمنی میں ایک احمدی سے میں نے سوال کیا، وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر اپنے گھر میں اپنے علاقے میں زیادہ بیعتیں کروانے والوں میں سے تھا. فیملی ملاقات کے وقت اس سے میں نے کہا میں نے سنا ہے جماعت نے بڑی تعریف کی ہے، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بیوی کی طرف دیکھا کہ ان کو داد دیں، صبح شام دن رات جب بھی خدا کی خاطر میں مہمان لاتا ہوں مجھے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دوڑ دوڑ کے ان کی خدمت کرتی ہے. اور یہ اس کی خدمتیں ہیں جو یہ رنگ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ. اپنی مہمان نوازیوں کے رخ بھی درست کریں. کتنے رخ ہیں ہم نے جو درست کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خدا کرے کہ آپ احمدی خواتین جو کینیڈا میں بسنے والی خواتین ہیں، آپ دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں. آپ سے فیض پائیں یہاں کے لوگ، یہاں کے مرد، یہاں کی عورتیں، ان کے اخلاق کے رنگ بدل جائیں. آپ ان کی رہنما بنیں اور آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ پر رحمتیں اور سلام بھیجتی رہیں. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. اب میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. Session.